अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके साहब पर। जी अजीज़ दोस्तों, ये कहानी है गुज़श्ता रोज़ की कि जब हमारे एक सब्सक्राइबर इमरान खान साहब रात बालाकोट उन्होंने क़याम किया और कल सुबह जब वो नारान की जानिब निकले तो ये रास्ते के मनाज़र थे। देखने में, सुनने में और उस वक्त जिन हालात का सामना करना पड़ता है उन हालात में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आज की ये सारी कहानी उनके सफ़र के बारे में है, जो कि बज़ाहिर बहुत खूबसूरत मगर बहुत खौफनाक सफ़र इस लिहाज से था कि जब वो सुबह उठे तो उन्हें मुख्तलिफ़ जगह से सैलाब की पेशकश सुनाई दे रही थी। उनके जहन में क्या था और सफ़र में जब उनके सामने हालात थे तो तब उनके क्या हालात थे, इसके बारे में आज की वीडियो होगी। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, जिसमें बहुत कुछ आपको देखने और सीखने को मिलेगा। और एक कहानी है और कहानी को जिस अंदाज से मैं पेश करना चाह रहा हूँ उस अंदाज से ज़रूर समझिएगा। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज मिले। हमारा चैनल क्यों सब्सक्राइब करें, उसकी भी वजह है। उसकी वजह यह है कि हम पाकिस्तान भर के सियाती मकामात की ताज़ा तरीन अपडेट आपको देते हैं और इन्हीं अपडेट्स की रोशनी में फिर आप अपना टूर प्लान करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको फिर आसानियाँ मिलती हैं। और आपके सफ़र में जब आसानी मिले तो यही हमारा मिशन है और आपके दिल से निकली हुई जो दुआ है वो हमारे लिए सरमाया है। चलते हैं, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी तो नहीं, इसे सफ़रनामा कह सकते हैं कि कल जब सुबह उठे हैं इमरान खान साहब तो उनकी फैमिली और वह खुद उन्होंने सफ़र शुरू किया बालाकोट से। तो हल्की हल्की बारिश थी सुबह से ही, तो उन्होंने जब नाश्ता वगैरह कर लिया तो सफ़र शुरू कर लिया। तो जैसे ही बालाकोट से ऊपर चढ़े और नारान की जानिब, तो नारान अभी 75 किलोमीटर पीछे ही था कि अचानक से फोक यानी कि हद निगाह बिल्कुल कम होती जा रही थी। तो ऐसे में इमरान खान साहब बताते हैं कि उनके दिल में कहीं कहीं एक खौफ था कि कहीं ये बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए और बहुत ज़्यादा बारिश की सूरत में कहीं कोई सी लैंडस्लाइड में हम ना फंस जाएं। तो ऐसे में उन्होंने अपना सफ़र इंतहाई आस्ता कर लिया। ये सामने जलती हुई लाइट्स इस बात की निशानदेही है कि ये वो मौका था कि जहाँ पर बस उसे मिलने के दिल दहल गया कि कहीं कोई आगे कुछ हो ना जाए। खैर, उन्होंने सफ़र जारी रखा। लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको टिप देता हूँ कि अगर आप आइंदा मेरे देखने वाले नाजरीन कभी इस तरह की सिचुएशन में आ जाएं तो गाड़ी को किसी महफूज पॉइंट पर रोकें और मौसम साफ़ होने का इंतज़ार करें। ऐसे मौसम में सफ़र करना कतन दुरुस्त बात नहीं है, इसको मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। वैसे भी इन हालात में जबकि सैलाब की बाज़गाश सुनाई दी जा रही हो और बारिश भी हो रही हो, तो हमेशा मैं कहता हूँ कि जहाँ आपको बारिश मिले वहीं क़याम करें। आप बालाकोट थे, बारिश थी तो एक दिन वही क़याम कर लेते। आज यकसर कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, मौसम बिल्कुल साफ़ है और हद निगाह भी दुरुस्त है और किसी किस्म का मसला भी नहीं। खैर, सफ़र था, उन्होंने करना था, कर गुज़रे। क्या हुआ उस पर बात हो रही है, क्या नहीं होना चाहिए वो भी साथ साथ बताता जाऊंगा। ये सफ़र था, चलता गया और ऐसे में उन्होंने जो अच्छी बात की वो ये थी कि बारिश में उन्होंने इंतहाई कम स्पीड में सफ़र किया। जो लोग अभी नारान का सफ़र करके हैं उन्हें पता होगा कि पिछले कुछ अरसे में नारान की सड़क की हालत ये थी कि वैसे भी दिल चाहे भी तो 30-40 तो बहुत दूर की बात है, 20-25 की स्पीड में भी आप सफ़र नहीं कर सकते थे। लेकिन अब चूँकि रोड की हालत बहुत बेहतर हो गई है तो जैसे ही हमें रोड अच्छी मिलती है तो हम गाड़ी भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल ऐसी नहीं थी, यहाँ तो दिखाई नहीं दिया जा रहा था, हद निगाह बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। ऐसे में फिर यही था कि सफ़र आहिस्ता आहिस्ता तय किया जाए
لیکن یہاں پر کئی جگہ سے پہاڑوں پر سے چھوٹے چھوٹے پتھر گرنے کے واقعات بارش میں ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے سے آنے والی جو گاڑیاں اگر آپ آہستہ ہیں تو وہ شاید آہستہ نہ ہو، کیونکہ یہاں پر ایسی کنڈیشنز میں لوگوں کا آہستہ اور آرام سے سفر کرنے کا کنسیپٹ تو ختم ہی ہو گیا ہے۔ محفوظ ڈرائیونگ اور احتیاط سے ڈرائیونگ کا کنسیپٹ لوگوں میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب ان کے پاس گاڑی کا سٹیئرنگ ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کی سبھی طاقتیں ان کے پاس آ گئی ہیں اور اب وہ جو چاہیں تسخیر کر سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت یہی ہے کہ ایسے حالات میں خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ لیکن پتہ نہیں کب ہماری قوم سدھرے گی اور ہم ان باتوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ سفر چلتا جا رہا تھا، جو آگے بڑھ رہے تھے ایسے ایسے میں کبھی کسی موڑ پر نگاہ بالکل کلیئر ہو جاتی اور اگلے ہی موڑ میں ایسے پتہ لگتا کہ جیسے کسی اور وادی میں یا کسی اور گماں میں یا کسی اور، جسے کہتے ہیں نا خوابی خیالات میں، بندہ کہیں گاڑی کسی اور جگہ پہ گھس رہی ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، کیونکہ ایک تو حد نگاہ کم، فوگ بہت زیادہ، اور دوسرا ہر ایک موڑ، اور ہر ایک موڑ کے بعد ایک نئی کہانی۔ تو یہی اصل ناران کے سفر کی کہانی ہے۔ اگر یہ فوگ نہ ہوتی تو اس وقت جو خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے شاید کبھی بھی نہیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں، لیکن چونکہ ایسے حالات میں پھر ریاسی کی صورتحال تھی تو یوں ہی حالات دیکھنے کو مل رہے تھے۔ خیر، دعا کرتے کرتے یہ اس پوشن سے گزرتے جا رہے تھے، اور میری پھر دوبارہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے حالات میں ڈرائیونگ کرنا نقصان دہ ہے۔ یہ سفر جو شروع ہوا تھا اس میں ان کی اپنی فیملی بھی شامل تھی، اور اس سفر کتنی جلدی ختم ہو سکتا تھا اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن جہاں اس کی خوبصورت سین اور خوبصورت نظارے دیکھے جا رہے تھے وہاں دل میں یہ دعا بھی تھی کہ کب یہ حالات ختم ہوں گے اور کب منظرنامہ کلیئر ہوگا، تاکہ تھوڑا سا دل کو بھی تسلی ہو اور اس سفر کو انجوائے کرنے کے قابل ہو سکیں۔ خیر، یہ سفر جاری و ساری تھا اور ایسے میں شاید ان کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ آگے پھر اب بادل جو سے ہیں وہ نیچے ہو گئے تھے اور یہ زیادہ ہائٹ پر چلتے جا رہے تھے، یوں موسم بھی زبردست، اوپر سے نظارے بھی خوبصورت اور سفر بھی بڑا ہی زبردست ان کا چل رہا تھا۔ بارش میں یہ سفر ان کے لیے تو یادگار بن گیا، لیکن بعض اوقات ایسے سفر جو سے ہیں وہ پھر زندگی ہار دینے کے مترادف ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ناران میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر سفر شروع ہوتا ہے، اور اس مقام پر سے بھی جب بادل چھٹ گئے تھے اور موسم کلیئر ہو گیا تھا تو ان کی اب وہ تشنگی جو سی ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور اب یہ دلیری کے ساتھ آگے موو کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ یہ وقت جو سا ہے وہ پچھلا جو سفر تھا وہ گزر چکا تھا، اور اب ان کے چہرے حشاش بشاش تھے، اور انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اب جو سفر ہے وہ بڑا آسانی سے گزرے گا اور آگے موسم صاف ملے گا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی کہ جیسے ہی وہ اس سفر سے آگے نکلے تو آگے موسم صاف تھا، اور جیسے ہی آگے چلتے گئے تو ایسے ہی موسم ان کا ساتھ دیتا گیا اور ان کا سفر آسان ہوتا گیا۔ یہ نکل چکے تھے اس تمام پوشن سے، بالا کوٹ سے، پارس سے آگے چلتے چلتے اب کاغان کے قریب پہنچنا چاہ رہے تھے۔ یہ سفر جو ابھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ جرید کے پاس کا ہے، اور یہ علاقہ بھی جب بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہو ایسے میں ڈرائیونگ کے لحاظ سے تو خطرناک ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جو خوبصورتی کے لحاظ سے اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یہاں پر یہ آج کل زپ لائن بھی موجود ہے، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی اونچی یعنی کہ زپ لائن ہے، اور یہاں پر آ کر آپ اس زپ لائن کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ راستہ دائیں ہاتھ مڑتا ہے، اوپر جا کر پھر آپ زپ لائن کے اس پلیٹ فارم پہ آپ پہنچ جاتے ہیں پارس، اور ادھر سے نکل کر آگے پھر جرید تک یہ سفر یعنی کہ ایک قسم کا یادگار بن چکا تھا۔ یہ ویڈیو آج کل ناران جانے کے خواہشمند جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے کہ آپ کو روڈ کی صورتحال بھی نظر آ رہی ہے کہ کافی بہتر ہے۔ ہاں، کچھ موڑ ایسے ہیں جہاں سے پانی کی کراسنگ ہوتی ہے تو وہاں پر ابھی بھی جمپ اور کھڈے موجود ہیں، لیکن زیادہ تر روڈ اس قابل ہے کہ آپ بآسانی سفر کر سکتے ہیں۔ اسپیشلی جو کھنیا سے لے کر ناران تک کا سفر تھا اب بڑا سہل ہو چکا ہے، اور وہاں پر کرپٹنگ گو کے بارش میں کی گئی ہے، اب پتہ نہیں وہ کتنے دن وہاں پر قائم دائم رہتی ہے، لیکن کر دی گئی ہے۔ یہ بات اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں
کہ جو ہماری ناران اپڈیٹس کے لیے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ اس لحاظ سے یہ ایک چیز ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ان دنوں میں جاتے ہیں تو آپ کو راستہ کیسے مل سکتا ہے۔ یہ سفر جرید پہ ختم ہو کر ایک دم سے ہم آپ کو ناران میں لے جائیں گے اور آپ دیکھ سکیں گے کتنا فرق ہے موسم کا۔ یہاں تو ایسے لگتا ہی نہیں کہ جیسے موسم خراب ہوا ہے، بالکل دھوپ نکلی ہوئی تھی اور ناران کے اندر زندگی اپنے پورے عروج پہ تھی۔ اور ناران میں بیٹھ کر اگر کوئی لوگ بات کرتے ہیں کہ بالکل سیلاب کوئی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اور انہیں زیادہ سوشل میڈیا نہیں پتہ یا نہیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنی جگہ درست ہیں، کیونکہ ناران میں تو کسی قسم کے آراب خراب ہونے کی یا حالات کے سنگینی کا کچھ ادراک نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر موسم صاف تھا اور پچھلے کئی دنوں سے ہلکی پھلکی اور 2 سے 3 ایسے پورشن ہوئے جس میں تھوڑی سی تیز بارش ہوئی۔ گزشتہ دن بھی بارش جب ہوئی تو جو سیلابی نالے بپھرتے ہیں وہ بپھرے، جیسے کہ جلکڑ کے قریب بھی لینڈ سلائیڈ ہوئی، روڈ بند ہوئی، اور اسی طرح یہاں بالا کوٹ کے پاس پیسکیاں کا نالا اور اس 3-4 جگہ اور پہ بھی لینڈ سلائیڈ ہوئی۔ بالا کوٹ سے پارس کے درمیان میں بھی ایک جگہ آتی ہے جہاں پر ایک کریش پلانٹ لگا ہوا ہے، اس کا کافی زیادہ ملبہ روڈ پہ ہے جس کی وجہ سے روڈ کافی دیر بلاک رہی۔ مہاندری پل جونسا تھا، لوگوں میں خوف راس بٹھایا ضرور اس نے، کیونکہ کافی بپھرا ہوا وہاں سے نالا اور اس کے جو پانی تھا وہ گزرا، خوفناک آوازیں دے کر گزرا، لیکن الحمدللہ وہاں پر پل بھی سلامت ہے اور لوگ گزر رہے ہیں۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ہم کہیں نارہان تک کا راستہ بالکل کلیئر ہے اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فی الحال۔ اور یہ میں بات کسی طور پر بھی نہیں اس لیے کہہ رہا کہ آپ آئیں اور فوراً ناران پہنچ جائیں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ موسم کی صورتحال دیکھ کر فیصلہ کریں، اور 1422 کی ہیلپ لائن ہے KPK ٹورزم کی، اسی طرح دیگر کسی بھی ہل اسٹیشن پہ اگر آپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہاں کی انتظامیہ سے رابطہ کر کے جائیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ 22 اگست تک یہ جو الرٹ جاری ہے بارشوں کا، اس کو دیکھنے کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہماری اپڈیٹس تو چلتی رہتی ہیں، ہمارے آپ جیسے جو دوست بھائی ہیں وہ اپنی ضد اور مرضی کر کے تو آ جاتے ہیں، جیسے کہ عمران خان سمیت یہاں پر ناران میں 20 آپ کو ٹورسٹ نظر آ رہے ہیں۔ گو ناران میں رش نہیں ہے لیکن پھر بھی سیاحوں کی ایک کثیر تعداد یہاں پہ موجود ہے، تو انہی میں سے آپ لوگ پھر ہمیں ویڈیوز بھیجتے ہیں اور ہم وہاں کی ایکچوئل جو صورت ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بارشیں آگے بھی بتائی گئی ہیں، اور ضروری نہیں کہ آج جو گزشتہ روز جو واقعہ ہوا بنیر میں یا مینگورہ میں فلڈ آیا تو وہ کراؤڈ برسٹ وہاں ہوا، تو یہ تو میرے اپنے اللہ کا فیصلہ ہے، وہ اس علاقے میں بھی تو ہو سکتا تھا، اس علاقے میں بھی تو تباہی بربادی ہو سکتی تھی، لہٰذا احتیاط کریں اور احتیاط کرنے کے بعد پھر اپنا سفر جاری رکھیں۔ ان کا سفر یہاں پر جو اختتام ہوا تو رات کے مناظر آپ دیکھیں کہ رات کو کیا صورتحال تھی۔ اس وقت جبکہ پہلے آپ کو ویڈیو دکھائے گی تو اس وقت تو دن کے وقت لوگ آ کے پیچھے گھومنے گئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے کہ ناران میں دوبارہ زندگی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ گو کہ اس 14 اگست پر وہ رش نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ کو کہ جو کیری ڈبے کھڑے ہوئے، جیپیں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں ٹورسٹ موجود ہیں اور ان کو استعمال کرنے کے لیے لوگ بے تحاشا ہیں، اسی لیے وہ لوگ موجود ہیں۔ رات کے وقت کی رش کی صورتحال میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹورسٹ کی ایک کثیر تعداد مال روڈ پر مٹر گشت کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ 14 اگست کے بعد والا وہ ماحول نہیں ہے جو کہ آج سے 2 سال قبل تھا۔ بہت کم تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ بھی اگر کہیں اپنا سفر کرتے ہیں تو اپنی سفر کی کہانی مجھے بھیجیں، ہم وہ کہانی اپنے چینل پہ لگائیں گے۔ یہ کہانیوں کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔